बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम ज़्यादातर इस्लामी कॉन्फ्रेंस के शापर धमाके की तरफ है और इस पर बात होगी कि दरअसल ये कॉन्फ्रेंस इसराइल की हौसला अफजाई के लिए तो नहीं बुलाई गई थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के होते ही जैसे इसराइल को और अमेरिका को ग्रीन सिग्नल मिल गया, वरना इससे पहले नेतन्याहू को भी अंदेशा था कि पता नहीं कॉन्फ्रेंस क्या करने वाली है। और इस ग्रीन सिग्नल के बाद आपने देखा कि इसराइल गज़ा के शहर पर पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ टूट पड़ा है और मार्को रूबियो ने मगरबी किनारे के ख़ात्मे का भी ऐलान कर दिया है। और ये सब कुछ इस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं थी, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, ये मेरा ख्याल था और हर तरफ से यही बात सुनने में आ रही थी। इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद जाली डिग्री वाले जज की मुअत्तली या जुज़वी मुअत्तली के बाद पीटीआई में सफ़े मातम बिछ गई है। और फिर ये कि 27 सितंबर को जो पीटीआई जलसा करने वाली है, उसमें दहशत गर्दों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा और उनके हक़ में करारदाद मंजूर की जाएगी। और गोया कि इमरान खान अब चिट्टा नंगा होकर दहशत गर्दों की हमायत में सामने आ गया है। और फिर ईमान गायब मज़ारी, उसका नाम ईमान हाज़र मज़ारी है। ईमान हाज़र वाली तो बात उसमें नज़र नहीं आती। ईमान गायब मज़ारी की जो वकालत है, उसका लाइसेंस भी ख़तरे में पड़ गया है। और अब लगता है कि इस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा इस खातून को खिड़की में लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। जल्द या बदेर ये होकर रहेगा, ये ऐसा नज़र आता है। और फिर आखिर में ये इतला कि बुशरा बीबी ने देसी मुर्गी खाना छोड़ दी है। ये क्या माजरा है, ये ख़बर सही है लेकिन दिलचस्प है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये प्लास्टिक के शापर होते हैं, ये वैसे तो इन पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमें हर जगह, हर शहर में, बाज़ार में नज़र आते हैं। और ये शापर उड़ते फिरते हैं, बच्चे इनको पकड़ लेते हैं और फिर इसमें मुंह से हवा भर के ज़ोर का हाथ मारते हैं तो एक पटाखा चलता है, एक छोटा सा धमाका होता है। और आदमियों के लिए तो ये कोई धमाका माने नहीं रखता, लेकिन छोटे जानवर, मसलन कोई चिड़िया बैठी हुई दीवार पर या कोई पास में बिल्ली बैठी हुई है तो वो भाग खड़ी होगी, चिड़िया है तो उड़ जाएगी। तो ये है वो शापर धमाका जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने किया था। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो दानश्वर टीवी पर बैठे हुए हैं वो बता रहे थे कि बहुत बड़े बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। इस्लामी फ़ौज बनेगी, नई अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी और इसराइल का नातका बंद कर दिया जाएगा। और बल्कि यहाँ तक भी एक व्लॉगर को मैंने सुना, एक एंकर को मैंने सुना कि कुछ बैद नहीं कि इस्लामी मुल्कों की फ़ौजें इसराइल पर हमला कर दें। और कुछ ने तो तुर्की का नक्शा भी दिखा दिया कि इसराइल पर यहाँ से हमला होगा और यहाँ से नाकाबंदी होगी, यहाँ से तुर्की के बहरी जहाज़ चलेंगे, यहाँ से उसके हवाई जहाज़ उड़ेंगे, यहाँ से उसके मिज़ाइल उड़ेंगे। पूरा वो हर मजदोन का नक्शा उसने बना कर दे दिया। तो बहरहाल ये खुशफहमियाँ थी और सिर्फ खुशफहमियाँ पाकिस्तान की हद तक नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर भी लोग ये सवाल कर रहे थे। इतनी ज़्यादा तो खैर वो नहीं कर रहे थे, लेकिन सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई कोई बड़ा इक़दाम मुतवक्को है, कोई जंगी ना सही, कोई मालियाती सही, कोई सिफारती सही। लेकिन जो एलामिया सामने आया तो उसने तो मेरे तो होश उड़ा दिए कि उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय मजम्मत के। ये मजम्मत तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरीट से एक ट्वीट के ज़रिए भी हो सकती थी। एक ट्वीट जिस पर 5 रुपये भी खर्च नहीं आते, क्योंकि जो मोबाइल बिजली पावर यूज़ करता है वो मेरे ख्याल में एक ट्वीट करने पर वो जो बिजली खर्च होती है वो 5 रुपये, क्या वो 1 रुपये की बिजली भी नहीं होती। तो ट्वीट करने के बजाय इन्होंने करोड़ों रुपया सर्फ करके कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसे नाम दिया इस्लामी और अरब ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस। वैसे सवाल उठता है कि अरब मुल्क कुछ और हैं और इस्लामी मुल्क कुछ और हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम कुछ और है और अरब लीग की तंजीम कुछ और है। बहरहाल दोनों तंजीमों के सरबराहान इसमें शरीक हुए और एक से एक मुनाफिकाना तकरीर की, एक से एक मुनाफिकाना। सवाए मलेशिया के अनवर इब्राहीम ने जो इस्लामी जहन रखते हैं और उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ सख्त इक़दाम का मुतालबा किया, लेकिन इस्लामी कॉन्फ्रेंस तो सऊदी अरब और अमारात की मर्ज़ी के बगैर चल ही नहीं सकती। और ये दोनों मुल्क जो हैं ये इसराइल के ख़िलाफ़ कोई सख्त लफ्ज़ डालने के मुखालफ थे और हैं। तो मलेशिया की बात कौन सुनता।
ترکی کے صدر طیب اردوغان، جن کی اسرائیل سے دوستی ٹوٹ گئی ہے، کسی زمانے میں وہ نیتن یاہو کے لنگوٹیا ہوا کرتے تھے، لیکن شام کے مسئلے پر دونوں ممالک میں اختلافات ہیں۔ اس کے باوجود اردوغان نے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی، اور مصر کا فرعون صدر السیسی، اس نے کہا، انکشاف کیا کہ اسرائیل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ انکشاف کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے وہ قاہرہ سے چل کر قطر آئے تھے۔ میں یہاں واضح کر دوں ایک بات، پاکستان میں عمومی تاثر یہ ہے کہ اس کانفرنس کا تعلق فلسطینیوں سے تھا یا غزہ سے تھا۔ یہ بالکل بے بنیاد معاملہ تاثر ہے۔ اس کانفرنس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں، غزہ کے 2 لاکھ مقتولین سے کوئی تعلق نہیں، فلسطین اور مغربی کنارے سے کوئی تعلق نہیں، بیت المقدس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، قطر کے اندر حماس کے اڈے پر حملہ کیا، جبکہ حماس والوں کو خود امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ قطر میں بیٹھ کر مذاکرات کریں، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، اور قطر کی حکومت کو یہ یقین دلایا گیا۔ اور جب قطر پر اس کے باوجود حملہ ہو گیا، اسرائیل نے اندھا ہو کر حملہ کر دیا، تو قطر نے اور عرب ملکوں نے اسی اپنی بے عزتی سمجھا کہ ہم تو تمہارے واری صدقے جاتے ہیں، اور تم نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا۔ تو یہ اس دھوکے کے خلاف، یعنی قطر میں اسرائیلی آپریشن کے خلاف یہ ایک کانفرنس تھی، اور اس کا غزہ سے یا فلسطین کاز سے یا بیت المقدس سے کوئی دور کا تعلق نہیں تھا۔ اور کانفرنس نے اعلامیہ میں مذمت کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ایک مضحکہ خیز مطالبہ قرارداد میں ہے، اعلامیہ میں ہے، کہ اسرائیل کی رکنیت عالمی ادارے سے، اقوام متحدہ سے معطل کرائی جائے، خارج کیا جائے۔ لیکن یہ کون کرے؟ یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یا یہ اسلامی کانفرنس کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے؟ اعلامیے سے اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اگر اسلامی کانفرنس کے ممالک یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو UN سے نکلوایا جائے، تو اس کے لیے اعلامیے میں ذکر ہونا چاہیے تھا کہ فلاں 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 ملکوں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس یا ایکشن فورس یا کسی بھی قسم کی کوئی باڈی بنائی جا رہی ہے، اور یہ باڈی جو ہے اسرائیل کے اقوام متحدہ سے اخراج کے لیے کام کرے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ جو ایک بڑی گرم خبر تھی کہ اس کانفرنس میں کوئی متحدہ اسلامی فوج بنائی جائے گی، جس میں کم سے کم 2 ملک شریک ہوں گے، سعودی عرب اور مصر، اور باقی ملک بھی شامل ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ فورس 2 ملکوں کی ہوگی۔ یہ خبریں آ رہی تھی، یہ رپورٹیں چھپی ہیں، لیکن ایسا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اور مجھے یاد آیا کہ ایک اسلامی کانفرنس راحیل شریف کی سربراہی میں بنی تھی، اسلامی فوج بنی تھی، اس فوج کا کیا بنا؟ یہ شمالی یمن کے خلاف بنائی گئی تھی، لیکن جب راحیل شریف نے یہ فوج بنائی اور اس میں مصر اور سوڈان کے فوجی بھی آئے، اور جب نئی جنگ ہوئی تو حوثیوں نے اس فوج کی ایسی کٹ لگائی کہ مصر کے فوجی فوراً ہی وہاں سے میدان جنگ سے فرار ہو کر مصر پہنچ گئے، سوڈان کے فوجی میدان جنگ سے فرار ہو کر سوڈان پہنچ گئے، اور راحیل شریف چھنکنا بجاتے رہے، اور اس کے بعد سے اسلامی فوج کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور راحیل شریف کے ذکر سے پھر جب پاکستان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے 3 سال یا 4 سال کی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف کو دھمکیاں دی تھی، اور نواز شریف نہیں مانے تو ڈان لیکس کرا دیا، جو ایک بہت بڑا فراڈ تھا۔ لیکن ہمارے نیشنل میڈیا پر اتنا شور مچا لگتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بہت بڑی غداری ہو گئی ہے، اور جو نواز شریف ہے یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے، اس طرح کا تاثر قائم کیا گیا۔ نواز شریف صاحب پھر بھی نہیں مانے تو انہوں نے دھرنا کرا دیا، اور بیچ میں ایک ٹویٹ بھی کرا دیا، اور پھر دھرنا کرا دیا عمران خان کے ذریعے۔ عمران خان بیٹھا رہا، اور جب اس دھرنے سے بھی نتیجے نہیں نکلے تو پھر راحیل شریف نے نواز شریف کو دھمکی دی کہ مجھے ایکسٹینشن دو، نہیں تو میں ماشاء اللہ لگا دوں گا۔ نواز شریف پھر بھی اس دھمکی میں نہیں آئے، تو پھر راحیل شریف نے کہا، وہ جو قالین بیچتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ 10,000 کا قالین ہے اور پھر وہ 1200 روپے میں دے کر چلے جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کیا کہ اچھا ایکسٹینشن بھی نہیں دیتے تو چلو مجھے ایک پلاٹ دے دو۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے ایک پلاٹ دے دیا۔ یہ پلاٹ انہوں نے گویا کہ گن پوائنٹ پر حاصل کیا تھا، اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو روزنامہ جنگ میں فرنٹ پیج پر لوئے ہاف میں ایک سنگل کالم خبر چھپی تھی کہ اس پلاٹ کی قیمت 4 ارب روپے ہے، اور ویسے لوگوں نے کہا کہ یہ 4 ارب روپے کی قیمت بھی غلط ہے، یہ کم سے کم 10-15 ارب روپے مالیت کا پلاٹ ہے جو
انہوں نے ہتھیایا اور اس پلاٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارا مال کمایا۔ پھر سعودی عرب جا کر وہاں جو اسلامی فوج کی سربراہی کی تو اس کی تنخواہ بھی لاکھوں ڈالر میں تھی، یا اب بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ فوج تو رہی نہیں۔ یہ خبر بھی آئی تھی کہ گھوڑوں کا استبل ہے، اس کا انچارج بنا دیا گیا رحیل شریف کو، لیکن استبل کے انچارج کی تنخواہ 50 کروڑ روپے یا 1 ارب روپے اس طرح بتائی جا رہی ہے، جو مجھے بالکل معلوم نہیں ہے، لیکن جو دوسرے صحافی ولاگ وغیرہ کرتے ہیں یا آرٹیکل وغیرہ لکھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 50 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ ہے اور کوئی کہتا ہے 1 ارب روپے ماہانہ تنخواہ ہے۔ تو بہرحال رحیل شریف نے اس ملک کے ساتھ جو کیا، اس ملک کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی، اس ملک کا سسٹم تباہ کر دیا، اس ملک کی سیاست تباہ کر دی، اس ملک کا فیوچر تباہ کر دیا، تو رحیل شریف پھر یاد تو آئیں گے۔ اچھا، ابھی اسلامی کانفرنس کی طرف مزید آگے چلتے ہیں کہ جب یہ کانفرنس کا اعلامیہ تیار ہونے کی خبر آئی، یعنی ابھی اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا، الجزیرہ میں نے دیکھا، الجزیرہ میں تھا کہ اعلامیہ تیار ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جاری کر دیا جائے گا، اور اس خبر کے الجزیرہ کی اس خبر کے 1 گھنٹے کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہو گیا۔ تو جب یہ الجزیرہ پر خبر آئی کہ اعلامیہ تیار ہو گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان آ گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم عالمی برادری میں تنہائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب ہمیں دفاع اور معیشت پر کسی اور انداز سے توجہ دینی ہوگی، یعنی عالمی تنہائی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس بیان سے صاف لگتا تھا کہ نیتن یاہو کو بھی کچھ نہ کچھ اندیشہ ہے کہ اسلامی کانفرنس پتہ نہیں کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد اسرائیل کی تنہائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ کانفرنس آ گئی تو نیتن یاہو جو اندیشوں میں شکار تھے، اور جو ٹرمپ جس کو بھی خطبت لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، یہ تو انہیں پتہ تھا کہ کوئی بہت بڑا ایکشن تو یہ اسلامی ممالک نہیں کر سکتے، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تھا کہ ایسا اقدام ضرور کریں گے جس سے تھوڑی بہت پریشانی ہمیں ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بھی خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن جیسے ہی اعلامیہ آیا فوراً ہی نیتن یاہو کا بیان آ گیا کہ ہم حماس پر حملے کریں گے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ میں نے اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ قطر جو ہے ہمارا اتحادی ملک ہے، اس پر آئندہ حملہ نہیں کرنا، یہ کافی ہے۔ اور پھر مارکو روبیو کا بیان آ گیا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں امریکہ اسرائیل کی خود مختاری کی حمایت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی خود مختاری کا ترجمہ یہ ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل کا حصہ ہے، وہ کوئی الگ ملک نہیں ہے، 2 ریاستی چکر نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے۔ ایسے ہی نا جیسے امریکہ یہ کہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھارت اس پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہی بات مارکو روبیو نے کی، اور ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ پر بڑا زمینی حملہ کر دیا، غزہ شہر پر، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق غزہ میں لاشوں کے ڈھیر ہیں، خوفناک اور شدید ترین بمباری ہے، زمینی فوج بھی گھس گئی ہے اور وہ سویلین کا قتل عام کر رہی ہے، مکانات کو اڑا رہی ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے کہ غزہ کے بارے میں جو ٹرمپ نے پلان بنایا تھا کہ یہاں ریزورٹ بنے گا، اور اس ریزورٹ پر اسرائیل نہیں مان رہا تھا، اسرائیل کہہ رہا تھا کہ یہ ریزورٹ اگر بنے گا تو ہماری ملکیت میں بنے گا، اور ٹرمپ کہتا تھا کہ نہیں، یہ امریکی ملکیت میں بنے گا۔ یہ قضیہ پھر اس طرح طے ہوا کہ امریکہ نے گرین سگنل دے دیا اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے بھائی، تم غزہ ہمیں دے دو، جو بھی ہم جہاں بنائیں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم مغربی کنارے کو پورے کے پورے کو انیکس کر لو۔ تو یہ کہانی نکلی ہے اس اسلامی کانفرنس کے اجلاس سے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ دراصل یہ کانفرنس ہوئی تھی اسرائیل کو گرین سگنل دینے کے لیے کہ جو کرنا ہے کر ڈالو، ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ بھئی ہماری سرزمین پر ہمیں پوچھے بغیر تم نے آئندہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ ہوا ہے اور اسلامی کانفرنس ختم ہو گئی ہے، شاپر دھماکہ ہوا، چڑیا اڑ گئی، بلی ڈر کے بھاگ گئی، باقی سب اللہ خیر صلی اللہ، سب خیریت ہے، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ناظرین، جعلی ڈگری والا جج طارق محمود جہانگیری بڑا عرصہ جعلی ڈگری کے دریافت ہونے کے باوجود ججی کرتا رہا، اور اس کی وجہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ جج ہے جس نے عجیب و غریب منطق پیش کیے بغیر ایک اسٹے آرڈر دے دیا، حالانکہ اس کا کام تھا کہ وہ مقدمہ چلاتا اور کہتا کہ یہ ڈگری اصلی ہے، اس کی جعلی ہونے کی شکایت غلط ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ کر نہیں سکتا تھا،
ڈگری جعلی ہے، اس کے لیے کسی انکوائری کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ ناظرین، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف ایک گواہی ہوتی ہے، دو گواہیاں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص میرا رشتہ دار ہے یا خونی رشتہ دار یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ ڈی این اے کی رپورٹ پر ہوتا ہے، اور ڈی این اے واحد گواہی ہوتی ہے۔ ڈی این اے کی رپورٹ واحد گواہی ہوتی ہے، اور اگر وہ آ جائے، اس گواہی سے ثابت ہو جائے کہ یہ شخص اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں، تو کسی مزید گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی انکوائری بورڈ نہیں بیٹھتا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کوئی مزید فردر کوئی فورنزک نہیں ہوتا۔ سب کچھ ایک ہی گواہی کے ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی، اس کا رشتہ دار ہونا ثابت ہو گیا یا اس کا رشتہ دار نہ ہونا ثابت ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ سیم کیس یہ جعلی ڈگری کا ہے، کیونکہ ڈگری کا تعلق اس ادارے سے ہے جس ادارے نے یہ جاری کی، اور وہ تھی کراچی یونیورسٹی، جس کا یہ جہانگیری دعویٰ کرتا تھا کہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایل ایل بی کی ہے۔ اب اس یونیورسٹی نے لکھ کر بیان دے دیا اور سنڈیکیٹ کی منظوری سے بیان دے دیا کہ اس نام کا کوئی شخص کراچی یونیورسٹی میں کبھی زیر تعلیم ہی نہیں رہا، اور نہ ہی اس نے کراچی یونیورسٹی میں کوئی امتحان دیا ایل ایل بی کا۔ تو اب اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہے، نہ کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چکر کی ضرورت ہے، معاملہ ختم، ڈگری جعلی ہے۔ اب اس جج کو برطرف کر کے اس سے زمانہ ماضی کی وصول کی گئی تمام تنخواہیں وصول کی جائیں اور اتنا بڑا فراڈ کرنے پر اسے جیل کے اندر ڈالا جائے، یہ واحد رستہ تھا، لیکن 2 سال ہو گئے یہ معاملہ لٹک رہا ہے، اور یہ پاکستان کا جو نظام ہے، ریاست کا جو نظام ہے، اداروں کا جو نظام ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں فراڈیے جعلی ڈگری لے کر جج بن جاتے ہیں اور نظام ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال ایک درخواست دائر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر معاملہ جوڈیشل کونسل میں بھی چلا گیا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی، طارق محمود جہانگیری جعل ساز جج ٹھگ، اس ٹھگ کو جوڈیشل ورک سے روکا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ معطلی نہیں ہے جس میں تنخواہ بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن عملاً یہ معطل ہے، اب یہ عدالتی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ کم سے کم ایک جعل ساز کو روک دیا گیا ہے کام سے، اور پی ٹی آئی کی وکیل اس پر آج ہڑتال کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی کے وکیلوں میں ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جن کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں۔ عمران خان کے دور میں وہ ایک جعلی ڈاکٹر ہے، جعلی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، جس کا نام میں نہیں بتاؤں گا، یعنی اس کا متبادل نام بتاؤں گا کہ ڈاکٹر کھابڑ حیوان۔ کھابڑ اس لیے کہ عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے مشرف کے دور میں، اس نے بے انتہا کرپشن کی تھی اور ہر ہاتھ اربوں روپے کا مارا تھا، بہت بڑے پیمانے پر اس نے پیسہ بنایا۔ اب سونے چاندی میں یہ کھیلتا ہے، اور یہ کینیڈا کی اس یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ہے جو کینیڈا میں ہے ہی نہیں۔ کینیڈا کیا، وہ پوری دنیا میں اس نام کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس کا یہ گریجویٹ ہے۔ تو اس کے دور میں بہت سارے لوگوں کو جعلی ایل ایل بی کی ڈگریاں دلوا کر وکیل بنایا گیا، اور یوں بار ایسوسی ایشنز میں پی ٹی آئی کے جھنڈے گاڑے گئے۔ تو ان وکیلوں نے تو ہڑتال کرنی ہی کرنی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جعلی ڈگری والا جج جو ہے یہ اپنے انجام سے نہیں بچے گا۔ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن یہ بچے گا نہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد جیل میں نظر آئے یا ملک سے فرار ہو جائے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی پھر وہ یاد آ گئی ایمان غائب مزاری، اس کے خلاف اسلام آباد بار میں، ہائی کورٹ بار میں یہ ایک درخواست آ گئی ہے کہ اس کا وکالت نامہ منسوخ کیا جائے، کیونکہ یہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ درخواست جس نے دی ہے، اقبال ان کا نام ہے، اور وہ بااثر آدمی مانے جاتے ہیں جن کے بااثر حلقوں سے تعلقات بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طویل عرصے سے یہ خاتون جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں دن دہاڑے ملوث تھی، لیکن ججوں کی سرپرستی کی وجہ سے، من اللہ شن اللہ، کئی جج اس کے سرپرست تھے، وہ خود بھی دہشت گردی کے حامی ہیں، من اللہ شن اللہ، تو ان کی وجہ سے یہ بے روک ٹوک سرگرمیاں کرتی رہی۔ لیکن اب یہ توہین عدالت والے اور جنسی ہراسمنٹ کے الزام والے کیس کے حوالے سے یہ خود کڑکی میں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے،
اور یہ کڑکی میں آئے گی، آج نہیں آئے گی تو کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی، لیکن اب اس کا حساب ہونا یقینی لگ رہا ہے، اب یہ اپنے حساب سے بچ نہیں سکتی۔ 27 ستمبر کو جو پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے عمران خان کے حکم پر، اس کا ایجنڈا پی ٹی آئی والوں کے ذریعے جو واش ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فوجی آپریشن کی مخالفت میں قرارداد پیش کی جائے گی اور دہشت گردوں کو اپنے لوگ کہہ کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ کیا ریاست اس اظہار یکجہتی کو برداشت کر لے گی، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور آخر میں پی ٹی آئی کا ایک وہ ہے بڑا مشہور رہنما کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، گلوکار سلمان احمد، اس نے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل میں باقاعدگی سے وہ کینٹکی چکن جو ہوتا ہے KFC کینٹکی فرائیڈ چکن وہ مہیا کیا جا رہا ہے اس کی فرمائش پر۔ اچھا، اس سے پہلے اس کو عمران خان کے ساتھ وہی مینیو ملتا تھا، دیسی مرغی، دیسی بکرا، گھی، پنیر، جو بھی اس کو ملتا تھا نا عمران خان کو، وہ سب کچھ اس سے بھی ملتا تھا۔ لیکن اب یہ جو خبر آئی ہے سلمان، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ اس کو جیل میں KFC کے چکن باقاعدگی سے روزانہ کی بنیادوں پر پہنچائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیسی مرغی کھانا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی جادو منتر کا حصہ ہو کہ فلاں جادو دیسی مرغی کھانے والا نہیں کر سکتا یا اس کے لیے منع ہو جاتا ہے، تو یہودیوں کے ہاتھ کی ذبح کی ہوئی مرغی وہ کھائی جائے گی، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ خبر ہے کہ بشرا بی بی نے دیسی مرغی چھوڑ دی ہے، ولایتی مرغی شروع کر دی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی دن یہ خبر بھی آ جائے کہ عمران خان نے بھی دیسی مرغی چھوڑ کر KFC کی مرغی کھانا شروع کر دی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔